मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू हमारी सवाल नंबर 4 पे है कि क्या कुरान मजीद सिर्फ़ अपनी फ़साहत व बलागत की बुनियाद पर मुअज्ज़ा है या इसके अलावा भी कोई और इसके अंदर जहत पाई जाती है कि जो मुअज्ज़ा हो। जवाब, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद फ़साहत व बलागत का बहरे बेकरां होने के अलावा भी कई और दूसरे पहलुओं की बुनियाद पर मुअज्ज़ा है, और इनमें से हम इंशाअल्लाह चंद एक को बयान भी करेंगे। उस ज़माने में हमने अर्ज़ किया था कि जो अरब का ज़माना था फ़साहत व बलागत का ज़माना था, और सब लोग समझते थे कि अरबी फ़साहत किसे कहते हैं। वहाँ के शुअरा इस बात को समझते थे, और बिल्कुल सब ने जो है वो ये गवाही दी थी कि हमें ये जो कलाम है किसी इंसान का कलाम नहीं लगता। तो उस ज़माने के जो हालात को तारीख़ ने हम तक पहुँचाया, और इस बात को बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में लिखा कि उस ज़माने के लोग मुकम्मल तौर पे आजिज़ आ गए थे कुरान की फ़साहत व बलागत का मुकाबला करने के लिए, और बाद में भी तारीख़ के अंदर लोग आजिज़ रहे हैं कि कुरान के मुकाबले में कुरान की तरह की कोई आयत बना लें, कोई सूरा बना लें। इस तरह के जो है वो बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं कि जो इंशाअल्लाह अगली कुतुब में जो है वो तफ़सील के साथ आपके सामने डिस्कस भी होंगे। तो ये एक जो पहलू है कुरान मजीद की फ़साहत व बलागत का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस बात को बयान करती हैं कि ये किताब जो है वो किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, और किसी इंसान के बस में ये बात नहीं है कि वो इस तरह की किताब को लिखे। ये फ़कत वही कर सकता है कि जो खालिक इंसान है और जो इंसान से हट के कोई ज़ात है। उनमें से सबसे पहली चीज़ यह है कि कुरान मजीद शुरू से लेकर आखिर तक इसके जितने भी मतालिब हैं, जितने भी इसके अंदर चीज़ें बयान हुई हैं, वो सारी की सारी आपस में हम आहंग हैं। कोई एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो दूसरी बात से टकरा रही हो। और इतनी बड़ी जामे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताब के जो 23 ईयर्स 23 साल में मुकम्मल हुई, अगर इसका लिखने वाला एक इंसान होता तो यकीनन इसके मज़ामीन में किसी न किसी जगह कोई ना कोई गलती आ जाती, कोई ना कोई आप कह सकते हैं इख्तलाफ आ जाता, इसकी कोई बात दूसरी बात से टकरा जाती। लेकिन हमें ऐसा जो है वो कुरान मजीद में नहीं मिलता, और ये बात दलील है इस बात की कि कुरान को जो है वो किसी गैरुल्लाह ने और अल्लाह के अलावा किसी और ने नहीं लिखा। और कुरान मजीद ने भी इस मोजज़े की तरफ और इस दलील की तरफ ख़ुद बयान भी फ़रमाया है। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में ये इरशाद हुआ कि वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, कि अगर ये किताब गैर खुदा की तरफ से होती तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाते। तो लिहाजा ये चीज़ इस बात की दलील है कि ये किताब उस ज़ात की तरफ से है कि जिसके इल्म की कोई हद नहीं है, कि जो हर चीज़ पर इहाता किए हुए है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ के जो हमें कुरान के मौजज़ा होने को बयान करती है वो ये है कि कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर गैब की ख़बरें बयान हुई हैं, मुस्तक़बिल की ख़बरें, और कहीं पर तो गुज़श्ता जो कौमें हैं उनकी ख़बरें बयान हुई हैं। तो लिहाजा ये जो गैब की ख़बरें देना है या बहुत माजी की ख़बरें देना, ये उस दौर में जो है ये मुमकिन नहीं था। ख़ुसूसन माजी की ख़बरें देना ये उस दौर में मुमकिन नहीं था सिवाय अल्लाह ताला के लिए। और इसी तरीके से जो मुस्तक़बिल की ख़बरें यहाँ पे दी गई हैं वो भी 100% बिल्कुल सही साबित हुई हैं। और ये इस बात की दलील है कि ये इंसान के बस की बात नहीं है कि वो मुस्तक़बिल के हालात को मुकम्मल तौर पे 100% जो है वो जानता हो। ये अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे सूरह अर्रूम है, उसकी आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में ये वाक़या ज़िक्र हुआ कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये पेशन गोई की गई कि ग़ुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़अ सनीन, कि रूमी अरबियों के करीबी तरीन इलाके में मग़लूब होंगे, यानी उनके ऊपर जो है वो जो फ़ारसी लोग हैं, फ़ारिस वाले हैं, वो उनके ऊपर गलबा पा लेंगे, और फिर ये लोग मग़लूब होने के बाद यानी शिकस्त खाने के बाद चंद ही सालों में दोबारा उनके ऊपर क्या आ जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। और तारीख़ ने इस बात को लिखा कि ये जो पेशन गोई कुरान मजीद की थी ये 100% दुरुस्त साबित हुई। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि इस तरह की गैब की ख़बरें जो है वो इंसान की तरफ से सादर नहीं हो सकती, बल्कि इनको बयान करने वाली अल्लाह की ज़ात हो सकती है। तो ये दूसरा नुक्ता हो गया। तीसरा नुक्ता कि कुरान मजीद के जो मतालिब हैं और इसके जो मफ़ाहीम हैं उसके अंदर इतनी बारीकियाँ और इतनी जो है वो अमीक़ और गहराइयाँ मौजूद हैं
کہ یہ تعلیمات جو ہیں بالکل انسان کی فطرت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ تو خود جو قرآن مجید کے یہ جو مضامین ہیں، خود یہ جو مطالب ہیں، وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کلام کسی ایسی ہستی کی جانب سے ہے کہ جو کائنات کو اس کی گہرائیوں سے سمجھتا ہے، اور وہ انسان کے تمام حالات، اس کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ ہے، اور یہ کام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل کی سائنس بھی اس بات کو جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ جس بات تک ابھی آج کی سائنس پہنچ رہی ہے کہ سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اور ستاروں کا کیا نظام ہے، آج کل کی دنیا پہنچ رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں جو ہے وہ واضح طور پہ لکھ دی گئی تھیں۔ تو یہ وہی ذات لکھ سکتی ہے ایسی باتوں کو کائنات کے متعلق کہ جو کائنات کو بنانے والی ہے اور کائنات کو خلق کرنے والی ذات ہے، وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بیان کر سکتی ہے انسان کے متعلق اور بہت ساری چیزیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو یقیناً یہ کسی انسان کے بس کی بات تصور ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے سورج کے متعلق، زمین کے متعلق، ستاروں سے متعلق، کہ جب کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی تو وہ کیا کچھ بات کر سکے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن مجید جو لکھا گیا ہے یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ غیر اللہ کا کلام بھی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا لکھا ہوا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے، کیا یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا اور اس میں ابھی تک کوئی کمی پیشی، یعنی جسے ہم تحریف کہتے ہیں، وہ واقع نہیں ہوئی؟ جواب: قرآن مجید میں کمی یا بیشی کا کرنا یہ ایک ناممکن کام ہے۔ کیونکہ یہ ناممکن کیوں ہے؟ یعنی ہم اس طرح کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی مسلمانوں نے اسے اپنے پاس لکھنا، حفظ کرنا، یاد کرنا شروع کر دیا تھا، اور بڑا اس کا وہ اہتمام کرتے تھے، بڑی اس کی اہمیت ہوتی تھی۔ کوئی بھی آیت جب بھی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول کے حکم سے وہ جو مختلف سورہ بنے ہوئے تھے ان میں وہ محفوظ کر دی جاتی، اور پھر جب قرآن مکمل ہوا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو قرآن کو پورا یاد کر چکے تھے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اور ان کے پاس لکھے ہوئے بھی نسخے موجود تھے، اور پھر یہ تعداد بڑھتی گئی اور ہزاروں سے بھی یہ تعداد اوپر جا پہنچی کہ جو لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو یاد کیے ہوئے تھے، ان کے پاس یہ نسخے تھے۔ تو جب اتنی بڑے حالات میں لوگ اسے یاد کر رہے ہوں، اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہوں، اس کی بہت سارے نسخے بنا کے اپنے پاس رکھ رہے ہوں، تو یہ چیز عام طور پہ ممکن نہیں رہتی کہ اس ایسی کتاب میں کیا کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہو جائے اور کوئی حصہ اس کا رہ جائے یا کچھ حصہ کیا ہے اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو آج کے تمام یہ تو پہلی کیا ہے دلیل ہوگی کہ قرآن کے اوپر اتنا اہتمام کرنا، اس کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا، لکھنے کا، یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بہت ہی کیا ہے مشکل کام ہے، بلکہ نہ ہونے والا کام ہے، جسے ہم غیر ممکن کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری اس بات کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ خود آج کے تمام مسلمانوں کے پاس آپ چلے جائیں تو ان کا سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پہ کہ یہی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس کے اندر کوئی تحریف واقعہ نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، اہل سنت کے ہاں ہوں، تشیع کے ہاں ہوں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں کسی اور کے ہاں اگر قرآن مجید موجود ہے تو وہ بھی یہی قرآن ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تمام علماء کا تقریباً یعنی سب کے سب شاذ کو نکال کے سب کے سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، اور اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا گیا، کچھ کم اس میں نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر اجماع کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک جو ہے وہ کوئی آپ کو ایسا قرآن نہیں ملا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے پاس کہ جس میں آپ کو کچھ ملا ہوگا، کچھ اس میں اضافہ ہوا ہوا ہے، جو کچھ اس میں کیا کم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ پریکٹیکل آپ طور پہ دیکھیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں ایک دو آیتوں میں کوئی چکر ہوتی، تبدیلی ہوتی، تو آج نسخوں میں اختلاف ہوتا، کسی کے پاس کچھ اور طرح کا قرآن ہوتا، کسی کے پاس کچھ اور طرح کا ہوتا، تو ایسا کیا ہے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ تحریف اور کمی پیشی ہونا کیا ایک ناممکن بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ قرآن مجید کی خود جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ تو لہٰذا جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے خود لی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ لوگ تبدیلی پیدا کر دیں؟ ارشاد ہوا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں
کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک عام انسان بلکہ عام مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی انسان تو چلیں دور کی بات ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو اب ہماری اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کریں؟ جواب، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلام خدا کا ہے، یہ کتاب برحق ہے، یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کی ایک آیت کا بھی انکار کر دینے والا حقیقت میں اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسے کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے، اس کو کمپلیٹ اور مکمل سمجھتے ہوئے، اس کی تمام آیات پہ ایمان لاتے ہوئے، اس کے پیغام کو غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ساری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ کم ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی خاطر، اس میں غور و فکر کرنے کی خاطر اپنا ایک وقت نکالیں، اور وہ وقت نکال کے ہم قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھیں، اس کی عربی کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اسے کیا سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ جو شخص قرآن مجید کو اہمیت نہیں دیتا اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس بات کا واضح طور پہ خوف موجود ہے کہ کہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے وہ مصداق نہ بن جائے، کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن رسول جو ہے وہ یہ ایک قوم کا جو ہے وہ شکوہ کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ کے رسول یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ متمسک رکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسے سمجھنے کی ہر دم جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اسی خوف سے کہ لوگ کہیں قرآن کو ترک نہ کر دیں اور اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہ گزاریں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور یہ روایات نے لکھا واضح طور پہ کہ آپ کی جب رحلت کے آخری لمحات تھے، بالکل آخری لمحات، تو وہاں پر بھی آپ نے لوگوں سے یہی فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے میری اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تو اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بالکل آخری زندگی کے حالات میں بھی کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ تم نے تمسک کرنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور پھر آج کل کے حالات میں دیکھیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور یہ بھی مشکل ختم ہو گئی ہے کہ ہم ترجمہ کہاں سے خریدیں، ہم تفسیر کہاں سے خریدیں۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ، تفاسیر، ایک موبائل کی اپلیکیشن میں سب کچھ کیا موجود ہے۔ جہاں ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ دنیا کی خبریں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی اسی موبائل میں ہمارے پاس قرآن مجید اور اللہ کا کلام بھی موجود ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ اگر اس بات کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہم یقیناً جو ہے وہ اپنی زندگی کا کچھ وقت نکالیں گے کہ جس میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور کوشش کریں گے۔ اور قرآن مجید نے یہی بیان فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ یعنی یہ انداز قرآن کا یہ بتاتا ہے کہ قرآن اس بات کی جو ہے وہ بڑی مذمت کر رہا ہے، استفہام جو یہاں پہ استعمال ہوا کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی تم کیوں غور و فکر قرآن میں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں اور کبھی تم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ یہ تمہارے خالق کا کلام ہے، تمہیں پڑھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، کوئی اس میں یعنی انسان کی توجہ ہی نہیں ہے؟ تو قرآن نے ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے۔ لہٰذا قرآن پر ایمان رکھنے اور اس سے محبت کرنے کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی کے لیے اپنے لیے روزانہ کا کچھ نہ کچھ وقت کیا مخصوص کریں، تاکہ اس وقت میں ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں۔ اور یاد رہے کہ جن کے دلوں میں قرآن مجید اتر جاتا ہے ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی قرآن جو ہے وہ گائیڈر بنتا ہے، رہنما بنتا ہے،
اور ان کی قبر میں یہی قرآن کیا ہے ان کے لیے اجالا کرتا ہے، اور آخرت میں یہی قرآن ان کے لیے شفاعت کا باعث بنتا ہے. یعنی خود جو قرآن مجید ہے یہ انسان کا کیا بن جاتا ہے؟ شفیع اور شفاعت کرنے والا بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑا اس میں اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور ہماری زندگی اس سے کیا سنور سکتی ہے. ہمارا جو ایک مزاج ہے مطالعے کرنے کا مزاج، چیزوں کو سمجھنے کا جو مزاج ہے وہ اس سے کیا ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور ہم مزید کیا ہدایت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف بڑھنا ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا کیا ہے شروع کریں. ہاں، ایک یہاں پہ میں نقطے کی طرف وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے ہم شرعی احکام کا استنباط کرنا، یعنی حلال اور حرام کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پھر احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اور احادیث کو سمجھنا چاہیے. اور پھر احادیث میں چونکہ اختلاف ہے، وہاں پہ کتب میں تحریف کا ایک ایشو ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہمیں مکمل کیا تحقیق کرنی ہوگی. یعنی اگر ہم مکمل فقیہ بنتے ہیں، مکمل مجتہد بنتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے اور روایات اہل بیت علیہم السلام سے اپنے حلال اور حرام کا فیصلہ خود سے کرنے لگ جائیں. تو لہٰذا جو ہے وہ حلال اور حرام کے فیصلے کرنے کے لیے تو ہمیں مکمل کیا فقیہ بننا پڑے گا، لیکن حلال اور حرام کے فیصلے کیے بغیر ہم دیگر جو ہے وہ چیزوں کو وہاں سے سیکھیں کہ وہاں قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس نے انسان کو کیسے جھنجھوڑا ہے، انسان کو اس نے کیا اخلاقیات دی ہیں، کیا اس نے اقدار دی ہیں، دوسروں کے حقوق کے متعلق قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا بیان فرمایا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے خود سمجھنی ہیں. تو فقہ جو ہے وہ حلال اور حرام، تو یہ تو ایک باؤنڈریز ہیں، یہ تو اس کا دائرہ کار کیا ایک محدود دائرہ کار ہے. اس سے جو ہے وہ زندگی نہیں سنورتی، زندگی فقط فقہ سے جو ہے وہ نہیں بنتی، بلکہ ہمیں اخلاقیات، عقائد اور دیگر اقدار ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، وہ سمجھ کے ان کو اپنی زندگی میں ڈال کے ایک اچھا انسان بننا پڑتا ہے. تب جا کے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے. اگر میاں بیوی فقط اسی کے اوپر رہیں کہ یہ تمہارا واجب ہے، یہ میرا واجب ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تو اس سے زندگی نہیں بنتی، اس سے زندگی نہیں سنورتی. بلکہ قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہوگا، امساک بالمعروف، معروف اور نیکی سے زندگی کی طرف بڑھنا ہوگا، اور جو قرآن نے معیار دیے ہیں اخلاقیات کے ان کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہوگا. تب جا کے یہ زندگی کیا ہے خوبصورت بنتی ہے اور جنت بنتی ہے. ورنہ واجب واجب، حق حق، حرام حرام، اس جو ہے وہ باؤنڈری کے اوپر اگر ہم رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری زندگی میں محبت، اخلاقیات اور یہ چیزیں پھر کیا ہے ختم ہو چکی ہیں. تو لہٰذا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ قرآن مجید کو ہم اخلاقیات کے لیے، اپنی اقدار کے لیے، اللہ کے متعلق نشانیاں، غور و فکر اور انسان کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ہر کوئی کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے. جہاں بات حلال اور حرام اور فقہ کی بات آئے گی تو وہاں پر ظاہری بات ہے کیونکہ وہ خود فقیہ نہیں ہے، تو وہ فقیہ سے رہنمائی لے، اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے کیا ہے حلال اور حرام کو سمجھے. تو یہاں تک بات کیا ہے قرآن مجید کے متعلق ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور نبی آئے گا؟ اس سوال کا جواب بڑا واضح ہے کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت کی جو آخری کڑی ہیں وہ آپ علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. قرآن مجید نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں یہ اعلان فرما دیا سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں. یعنی انبیاء کا جو خاتم ہے، جو آخری اینڈ ہے، وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو لہٰذا تمام دنیا والے کسی بھی دین کو مانتے ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے دین کو جو ہے وہ چھوڑیں اور آخری نبی اور ان کے دین کے اوپر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت تمام بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی اور حجت بنا کر بھیجا ہے، اور باقی جو گزشتہ انبیاء تھیں ان کی شریعتوں کو نسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اب جو آخری قانون اللہ کے اس دنیا پہ قیامت تک چلے گا، یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہمارے پاس. اور سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت میں یہی ارشاد ہوا کہ قل
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف جو ہے وہ اللہ کا رسول ہوں۔ تو لہٰذا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں کے لیے نبی ہیں، تو پھر جو ان کی کتاب ہے، جو آپ کتاب لے کر آئے ہیں قرآن مجید، وہ بھی قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہوگی، اور تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کتاب سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں۔ اور قرآن مجید کی سورہ فرقان کی پہلی آیت جو ہے اس میں یہ ارشاد ہوا کہ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ تمام عالمین کو ڈرانے والا ہو، یعنی تمام عالمین، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کا تعلق جو ہے وہ فقط مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کا تعلق جو ہے وہ سب انسانوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کا تعلق جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ سب کے لیے کیا ہے، آخری نمائندے کے طور پہ کیا ہے، بنا کر بھیجا گیا۔ سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے زمانے میں اترنے والی کتاب اور بھیجے جانے والی شریعت کہ جس سے گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ دین اور وہ کتاب جس کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور ہزاروں سال پہلے آئی ہو، وہ ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے کہ جو ہزاروں سال بعد میں آ رہے ہوں۔ ان حالات میں وہ قوانین جو پہلے زمانے کے تھے، وہ ان حالات کے مطابق اسی قانون کو جو ہے وہ قرار دیا جائے کہ جو ہزاروں سال بعد کے حالات ہوں گے، کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیلی اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انسان مختلف علوم میں ترقی کر چکا ہے اور مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے، کہاں وہ پتھر کا زمانہ اور کہاں یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور۔ بھلا یہ دین ان دنوں اور اسی زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے درمیان میں گیپ ہے؟ تو یعنی جب ہم نے یہ پہلے سوال میں آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہی قانون، یہی قرآن، یہی شریعت قیامت تک رہے گی، تو بالکل یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیسے قیامت تک کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ ہزاروں سال پرانے جو حالات تھے، پتھر کے زمانے کے جو قوانین ہیں، وہ آج کل کے زمانے کے مطابق جو ہیں وہ درست ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: اس دین اور اس کتاب کو نازل کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ہے جو ازل سے ابد تک کے تمام انسانوں کے حالات اور ان کی ضروریات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قانون کو رکھ رہا ہے، تو اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ انسانوں کے کیا حالات بن جائیں گے، تو وہ سب انسانوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ اور پھر جب اس حکیم ذات نے ضرورت سمجھی تو سابقہ شریعت کو منسوخ بھی کر دیا اور ایک دوسری شریعت کو اور دیگر نبی کو بھیج دیا۔ یعنی یہ ہوتا رہا ہے، گزشتہ شریعت کے بعد اگلی شریعت کا آنا، گزشتہ شریعت کا ختم ہو جانا، اگلی شریعت کا آنا، یہ کیوں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ پرانی شریعت جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی تھی، حالات بدل چکے تھے۔ تو اللہ نے بالکل ایسا کیا ہے، یہ تاریخ میں یہ چیز واضح طور پہ موجود ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسری نبی کی شریعت آتی تو پہلی شریعت کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی ذات نے جب شریعت محمدی کو بھیجا تو اس میں ایسا جو ہے وہ نظم اور ایسی تکمیل رکھی کہ پھر اعلان کر دیا کہ آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کی دوبارہ کیا ہے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا دوبارہ کیا مکمل کیا جائے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا منظم اور مکمل زندگی کا دستور اور زندگی کا لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کر کے بھیجا گیا ہے کہ جو تمام انسانوں کی قیامت تک کی تمام ضروریات اور تقاضوں کو کیا پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس نے اسلام کو ایک کامل دین بنایا، ایک مکمل دین بنایا، اور شریعت کا ایک ایسا بے مثال نظام زندگی بنایا کہ جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اور یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو اسلام کے اندر بہت سارے ایسے قواعد ہیں کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی کیا واقع نہیں ہوتی، بالکل یہی ہیں کہ نماز اسی طرح سے رہے گی، عبادت اسی طرح سے رہے گی۔ لیکن بہت سارے ایسے قوانین ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کلیے دیے گئے، جہاں پہ ہمیں اصول دیے گئے، ضوابط دیے گئے کہ جو حالات کے بدلنے سے یا فقہی تعبیر کے مطابق موضوع کے بدلنے سے جن کے احکام کیا بدل جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ کلی اصول دے دیے گئے کہ اس اصول کے مطابق چلنا ہے، اب چلنے کا طریقہ چاہے یہ والا ہو یا چلنے کا طریقہ کیا ہے کوئی دوسرا ہو۔ تو جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں اور قوانین جانتے ہیں تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ حالات کے مطابق اور موضوع کے بدلنے سے، انسان کے بدلنے سے حکم شرعی کیا ہے تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک پرنسپل اور ایک اصول کیا کھڑا ہوتا ہے۔
تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک ایسے قواعد اور کلیے قرار دیے گئے ہیں، کلیے اور قانون قرار دیے گئے ہیں کہ جو ہر دور میں اسی دور کے مطابق اثر انداز ہوں گے۔ ان میں سے کچھ احکام کو قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا گیا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن میں زمان و مکان کے اعتبار سے تغیر و تبدیلی ممکن قرار دی گئی ہے۔ لہٰذا اسلام ہر دور کے تقاضوں پر پورا اترنے والا مذہب ہے، بلکہ جتنی ترقی اسلام کے قوانین کی پابندی کر کے کی جا سکتی ہے، کسی اور طریقے پر چل کر اتنی ترقی نہیں کی جا سکتی۔ اور اسلام کا ابتدائی دور کہ جب لوگ اسلام کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے، وہ اس بات کا بہترین گواہ ہے کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ اکثر دنیا پر اپنا کنٹرول کر لیا، اور اتنی جلدی سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا، اپنی طرف جو ہے وہ کشش ایک پیدا کی، اور وہاں پہ مسلمانوں نے جو ہے وہ علوم میں، اقتصاد میں بہت زیادہ کیا ترقی کی۔ اور جب سے مسلمانوں نے فقط اسلام کو بطور نام کے رکھا اور اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا، تب سے ذلت اور غلامی مسلمانوں کا مقدر بن گئی، اور مسلمانوں کی غلامی کرنے والے لوگ آج مسلمانوں کی تقدیروں کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کردہ نعمت کو اس وقت تک جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اسے تبدیل نہ کر دے۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو ضائع کر دیا اور اسے تبدیل کر دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آج تک کسی ایسی شخصیت کو اسلامی حکومت اس طرح سنبھالنے سے موقع نہیں ملا کہ جو پورے اسلام کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ سمجھنے والی شخصیت ہو، اور مکمل اسلام پہ عمل پیرا ہو، اور اسلامی تعلیمات کو معاشرے پر نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور اسلام کے دامن میں ایسی عظیم شخصیات کو دور رکھا گیا اور انہیں معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنے نہیں دی گئی۔ اگر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں لاگو کیا جائے تو انسان دنیا میں ہی رہ کر اپنی اسی دنیا کو جنت بنا لے گا، اور پوری دنیا کی قیادت اس کے ہاتھوں میں آ سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اگر چند سال حکومت ملی، لیکن وہ بھی نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں گزر گئی، اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کے اندر اور اسلام کے قانون کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پوری دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، وہ پوری دنیا کو جنت بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکومت اور معاشرے کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے کہ جو اسلام کی تعلیمات پہ مکمل عمل کرنے والے ہوں، اور پھر جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے اوپر خود سے عمل کریں اور فقط نام کے مسلمان نہ بنیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔